उफ बीबी, अब मैंने ऐसा क्या कहा है? सिर्फ अपनी पसंद बताई है कि मैं ये नहीं खाता और आप मोहब्बत का ताना देने लगी। नवीद ने फौरन अपने और बतूल के दरमियान से ट्रे साइड पर की। बात मत करो मुझसे, मैं यूशे को शिकायत लगाऊंगी। बतूल की बात पर नवीद ने इसे हैरत से देखा। अब आप घर की बातें यूशे साई को बताया करेंगी, हद है। नवीद ने बतूल को अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे, इतनी मोहब्बत से बनाई है और तुम। बतूल शदीद नाराज हुई। अच्छा पी रहा हूँ, नवीद कहता हुआ चाय का कप उठाने लगा, मगर वो देखने से चाय कम और फर्नीचर पॉलिश ज्यादा लग रही थी। दूध नहीं डाला इसमें? नवीद ने कप पकड़ते हुए पूछा। डाला है, बतूल ने नाराज नाराज सा जवाब दिया। और चीनी? नवीद ने कप को गौर से देखा। वो भी डाली है, बतूल ने नाराजगी से कहा। बीबी, मेरे हिसाब से आपने सिर्फ पत्ती डाली है, वो भी दिल खोल कर। बाकी दोनों अशिया मुझे तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही हैं। नवीद ने कप में मौजूद चाय हिलाई। नवीद, तुम्हें तो आप चचा साई ही पूछेंगे। बतूल गुस्से से उठने लगी, मगर नवीद ने अपना बाजू इसके गिर्द हाइल करके इसे रोका। अच्छा, पहले एक घूंट आप भरें, फिर मैं पीऊंगा, क्योंकि आपकी जूठी चाय का मज़ा ही कुछ और होगा। नवीद ने अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि वो चाय नहीं पीता था। अगर कभी बुखार की वजह से पीनी भी पड़ती तो हल्की सी पत्ती दूध में डालता। नवीद ने अपने दूसरे हाथ से चाय का कप बतूल के लबों साथ लगाया, मगर एक घूंट भरते ही बतूल को शदीद कड़वाहट का एहसास हुआ, जबकि नवीद ने इसके बदलते तासुरात बहुत गौर से देखे। कैसी है? नवीद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। बहुत अच्छी है, आखिर मैंने बनाई है। अब तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो पी लो, वरना रहने दो, बतूल ने नवीद को देखते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर नवीद के होश उड़ गए। कहाँ फंस गया हूँ? मोहब्बत कोई और करे और चाय कोई और पिए। नवीद ने सोचते हुए एक ही सांस में सारा कहवा अपने अंदर उंडेला। मजा आया? बतूल ने शरारत से पूछा, मगर इसके चेहरे पर एक अनोखी सी खुशी थी, मान था, जो नवीद ने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत। अब आपको मेरे लिए रोज ऐसी चाय बनाना पड़ेगी। नवीद की फरमाइश पर बतूल ने इसे मशकूक नजरों से देखा। बीबी, जायका मायने नहीं रखता, मेरे लिए आपकी मोहब्बत मायने रखती है। चाय मिला करेगी ना रोज? नवीद के पूछने पर बतूल ने हंसते हुए सर हिलाया। मीठी चाय के भी अपने ही नखरे हैं। अगर पहले कुछ मीठा खा लो तो गुस्से से फीकी हो जाती है। नवीद ने मोहब्बत से बतूल का माथा चूमते हुए कहा। अगर आकाशा के ससुराल वाले भी तारीख दे देते तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारग हो जाता। हैदर अफंदी ने अदन के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा। अच्छा, आप इतनी जल्दी फारिग होकर क्या करेंगे? अदन ने दिलचस्पी से पूछा। क्या करूंगा से क्या मतलब है? चाय का घूंट भरते हुए हैदर अफंदी ने पूछा। मेरा मतलब है कि आप फुर्सत में क्या करेंगे? क्या आप मुझे दुनिया की सैर पर ले चलेंगे? अदन की फरमाइश पर वो मुस्कुराए। हाँ, कभी कभी मेरा भी यही दिल करता है कि हम दोनों दोबारा लंदन चलें। वो भी क्या दिन थे जब हम मिले थे, हैदर अफंदी ने हसरत से आह भरते हुए कहा। हाँ, ये तो है, मेरा भी कभी कभी दिल करता है अपनी मोहब्बत को रिव्यू करने का। अदन ने दिलचस्पी से इनके करीब बैठते हुए कहा। पता नहीं सबको ही अपनी स्टूडेंट्स लाइफ इतनी अच्छी लगती है या सिर्फ मेरे साथ ही ये मसला है। मैं अपनी स्टूडेंट्स लाइफ को बहुत मिस करता हूँ।
میرا نہیں خیال کہ سب ساتھ ایسا ہے۔ عدن نے حیدر افندی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ حیدر افندی کے پوچھنے پر عدن نے آکاشا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے۔ باپ اتنا لائق، ماں خود یونی میں ٹیچر، مگر جناب کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ بس سارا دن سو لیا یا دوستوں ساتھ آوارہ گردی کر لی۔ صاحبزادے فرما رہے تھے کہ آپ کی یونی اگر مجھے نکال دے تو بڑا مزہ آئے گا۔ عدن نے افسوس سے سر ہلایا، جبکہ حیدر افندی ہنس دیے۔ اب آپ زیادہ ہی تعریف کر رہی ہیں اس کے باپ، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ نالائق تھا۔ وہ تو ایک پری مل گئی اور ہم پاس ہو گئے، حیدر افندی نے اپنی جوانی کے دن یاد کرتے ہوئے کہا۔ حیدر، آپ میں اور آکاشا میں بہت فرق ہے۔ ہاں البتہ یوشے مجھے آپ جیسا لگتا ہے۔ عدن نے فوراً اس کی تردید کی۔ عدن، سچ پوچھو تو یوشے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے حیران کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ بڑی سرکار کو سنبھالتا ہے، میں کبھی اس طرح انہیں نہیں سمجھ سکا۔ اپنے سے جڑے ہر رشتے کا خیال رکھتا ہے۔ عدن، وہ میری طرف کمزور یا جذباتی مرد نہیں ہے۔ اسے چیزوں کو اپنی جگہ بیلنس کرنا آتا ہے۔ حیدر افندی کے لہجے میں بیٹے کی محبت بول رہی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ کبھی تو اسے آپ سے زیادہ سمجھداری کی باتیں کرتا دیکھتی ہوں۔ کچھ تو اسے آپ سے وراثت میں ملی ہیں اور کچھ آپ کی بیوی نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں آکاشا کی تربیت نہیں کر سکی کیونکہ میں تو خود محبت و توجہ کو ترستی رہی ہوں۔ عدن نے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک تو آپ ہر چیز کا الزام اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ مجھے آپ کی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ حیدر نے محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آکاشا لابالی ضرور ہے، مگر اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ رہی بات یوشے کی تو سچ پوچھو وہ بڑی سرکار کے سائے میں پلا ہے۔ بڑی سرکار نے اسے شروع سے ہی اپنے بہت قریب رکھا ہے۔ ہر انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کا جو بھی رویہ ہے، مگر یوشے کے لیے وہ ایک گڈ مدر ہے۔ میرے خیال سے شاید وہ اس دنیا کا واحد شخص ہے جو ان کی محبت کا اکلوتا حقدار ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ہی بیٹے سے جیلسی ہونے لگتی ہے۔ حیدر افندی اپنی بات کے آخر میں پھیکا سا مسکرائے۔ حیدر، آپ تو مجھے کبھی کبھی حیران ہی کر دیتے ہیں۔ آپ اور یوشے کا بھلا کیا مقابلہ؟ میری نظر میں آپ جیسی پرسنالٹی، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا ڈھنگ، آپ کی مسکراہٹ، اٹھنا بیٹھنا، میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا۔ یاد ہے یونی میں کتنی لڑکیاں آپ کے پیچھے پاگل تھیں اور آپ انہیں لفٹ ہی نہیں کراتے تھے۔ عدن نے جوش سے حیدر کو یاد کرایا۔ وہ اچھی رہ گئی جو ان کے پیچھے تھی، کیونکہ جو ساتھ ہے وہ سچ میں پاگل ہو گئی ہے۔ حیدر کی بجائے آکاشا نے اندر داخل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تو انسانوں کی طرح گھر میں داخل ہوا کرو، نہ سلام نہ دعا۔ میں نے تو تمہیں باہر کے دروازے کی چابی دے کر غلطی کی ہے۔ عدن غصے سے بولتی ہوئی کچن میں جانے لگی۔ جن کی مرضی جہاں سے نکلے۔ ویسے میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ آکاشا نے حیدر کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بھی ہو تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حیدر افندی نے نارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔
فرق سارے مجھے ہی پڑتے ہیں حیدر صاحب۔ آپ کی یہ لاڈلی بیگم ہر وقت مجھ پر بولتی رہتی ہے، اس کام کو پورا کرو، ذمہ داری سے کرو، وقت پر کرو، مگر آپ کے آگے بولتی بند ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کون سا اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ آکاشا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیدر افندی خاموش ہو گئے، جبکہ عدن نے کچن سے اسے آواز لگائی، آکاشا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ دیکھا اس عورت کا دوگلا پن، خامد کے لیے اور اکلوتے بیٹے کے لیے اور۔ آکاشا نے ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی۔ کیا بکواس کرتے جا رہے ہو، اب بس بھی کرو، عدن نے کچن سے باہر آتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ شادی کی تاریخ کیوں نہیں رکھی؟ پیپرز کی تاریخ تو فوراً رکھ دیتی ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس کی تیاری ہو یا نہ ہو، اور میری دفعہ آپ سے ایک تاریخ نہیں رکھی جا رہی۔ واہ لیکچرار صاحبہ واہ! آکاشا نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ زبیر صاحب نہیں مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حیدر افندی نے آکاشا کو عدن سے الجھتا دیکھ کر کہا۔ ہاں تو آپ کا کام تھا انہیں راضی کرنا، آخر انہوں نے اپنی بیٹی دینی ہے، کوئی ماچس کی ڈبیا نہیں کہ ایک دفعہ مانگنے پر دے دیتے کہ یہ لے لیں تو رکھ لیں آپ۔ آکاشا کے جواب پر عدن نے بے بسی سے حیدر افندی کو دیکھا۔ انہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ آکاشا نے عدن کے آگے اپنا ہاتھ ہلایا۔ تمہاری کیوں اتنی جان نکل رہی ہے؟ کل تک تو تمہیں یہ رشتہ ہی پسند نہیں تھا، اور آج؟ عدن نے غصے سے پوچھا۔ میں کیوں مرنے لگا؟ مگر وہ مس موصلہ دار کو بہت جلدی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد کرنے کی۔ ظاہری سی بات ہے، ہمارے گھر جیسا کوئی اور گھر کہاں ہوگا؟ آکاشا نے مسکراتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا۔ جھوٹ کام بولا کرو، وہ بچی ایسی نہیں ہے، عدن کہتی ہوئی جانے لگی، جب تیزی سے آکاشا نے انہیں پکڑ کر اپنے اور حیدر افندی کے درمیان بٹھایا۔ آپ اس کی آواز تو پہچانتی ہیں نا؟ اس نے آپ کے لیے ایک میسج کر دیا ہے، پہلے وہ سن لیں پھر فیصلہ کیجیے گا۔ بے شرم صرف میں ہی نہیں، اوروں کی اولاد بھی ہے، مگر آپ کو بس میں ہی نظر آتا ہوں۔ آکاشا نے کہتے ہوئے ماہم کا وائس نوٹ عدن کو سنایا، جس پر عدن کے ساتھ ساتھ حیدر افندی بھی حیران ہوئے۔ ہاں اب کیا ہوا؟ اب کیوں چپ کر گئی ہیں؟ میری ماں نے تو اتنی بے شرم لڑکی کو بہو بنانے سے انکار کر دیں، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ کل جب آپ دونوں آپس میں لڑیں گی تو میں ایک سائڈ پر ہو جاؤں گا۔ آکاشا ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اس کی آواز ہی نہیں ہے، تم نے ضرور کچھ گڑبڑ کی ہوگی۔ عدن نے موبائل سائڈ پر رکھا۔ اسی کی قسم لے لیں، اسی کی آواز ہے۔ آکاشا نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، میں نہیں مانتی۔ عدن نے مسلسل انکار کیا۔ قسم سے مما، میں نے خود اس کے گھر جا کر یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ جلدی میں آکاشا کے منہ سے سچ نکل گیا، جبکہ عدن نے اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ کو لیکچرار نہیں بلکہ پولیس میں ہونا چاہیے تھا، آپ تو میرے منہ میں ہاتھ ڈال کر ہر بات نکال لیتی ہیں باہر۔ آکاشا بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا ہے آپ نے، اس بیچاری کو تنگ کر کے آ رہا ہے اور مانتا بھی نہیں۔ عدن نے شکایتی نظروں سے حیدر افندی کی طرف دیکھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابھی تو میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، کیونکہ یوشے نے الیکشن کمیشن کے آفس جانا ہے، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ ان کی طرف جائیں گے۔ اب کیا کیا جائے آپ کے لاڈلوں کو شادی کا شوق جو چڑھا ہوا ہے؟ حیدر افندی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حیدر آپ جانے لگے ہیں؟ عدن ایک دم اداس ہو گئی۔
جاؤں گا نہیں تو واپس کیسے آؤں گا؟ حیدر نے پیار سے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ کل چلے جائیں پلیز، فرمائش کی۔ کل بھی جب جانے لگا تو آپ ایسا ہی کریں گی، میں جانتا ہوں آپ کو۔ حیدر افندی نے مسکراتے ہوئے ان کا ماتھا چوما اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تم اپنی اوقات مت بھولا کرو۔ اگر میں ایک دفعہ کچھ کہا کروں تو مان لیا کرو، ورنہ مجھے صرف 1 سیکنڈ لگے گا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں۔ بڑی سرکار نے اپنی چادر کاندھے پر درست کرتے حقارت سے امسال کو دیکھا۔ میری اور آپ کی اوقات میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ آپ یوشے کی دادی ہیں اور میں اس کی بیوی۔ امسال کا جواب اور اطمینان بڑی سرکار کو آگ لگا گیا۔ لڑکی تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے ساتھ اپنا مقابلہ کرو۔ ابھی اسی وقت اگر میں یوشے سے کہوں تو وہ تمہیں فارغ کر دے گا، پھر دیکھوں گی کہ تمہاری اوقات کیا رہ جائے گی۔ بڑی سرکار نے امسال پر اپنا روب ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ امسال کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور یوشے کو آنے دو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ بڑی سرکار نے امسال کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ آنے دو سے کیا مراد ہے؟ آپ بڑی سرکار ہی حکم کریں وہ خود آ جائے گا۔ کام ہی کیا ہے اسے سارا دن دوسروں پر روب ڈالنے کے؟ امسال کے منہ سے یوں یوشے کا ذکر سن کے بڑی سرکار کو آگ لگ گئی۔ لڑکی، منہ سنبھال کر بات کرو۔ میں جتنا تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں تم اتنا ہی سر چڑھ رہی ہو۔ اگر دوبارہ یوشے کا ذکر اتنی بدتمیزی سے کیا تو بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی سرکار نے دھاڑتے ہوئے نوکر کو آواز دی۔ یوشے کو کہو ابھی اسی وقت میرے پاس آئے۔ بڑی سرکار نے نوکر کو کہتے ہوئے بے چینی سے کمرے میں چکر لگایا، جبکہ نوکر ایسے غائب ہوا جیسے تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ اس بوڑھی عورت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ امسال نے بڑی سرکار کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ بڑی سرکار اس وقت یوشے سائی ڈیرے پر موجود ساتھ والے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں سے الیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، وہ فارغ ہوتے ہی آ جائیں گے۔ ملازم کے جواب پر امسال نے کہکا لگایا۔ بس اتنی ہی اوقات ہے، وہ تو نہیں آیا اور آپ کہہ رہی تھی میرے کہنے پر طلاق دے دے گا۔ امسال اس وقت بڑی سرکار کو تپا رہی تھی، اس چیز سے بے خبر کہ یوشے اس کا کیا حال کرے گا۔ بڑی سرکار کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے، جبکہ امسال دیوار ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یوشے، ابھی اسی وقت میرے کمرے میں آؤ۔ بڑی سرکار نے یوشے کو کال کرتے ہوئے حکم دیا اور فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ میں نے صرف اور صرف اپنے شہزادے کی خاطر تم جیسی لڑکی کو برداشت کیا ہے اور تم سمجھتی ہو کہ تم میں کچھ خاص ہے۔ بڑی سرکار نے تفاخر سے امسال کی طرف دیکھا۔ خاص تو ہے، امسال نے اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ 5 منٹ بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ یوشے آندھی طوفان بنا کمرے میں داخل ہوا۔ بڑی سرکار خیریت، آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ یوشے نے اندر داخل ہوتے ہی بڑی سرکار سے پوچھا۔ تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا یا؟ بڑی سرکار نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ملا تھا، مگر وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ معذرت خواہ ہوں، غلطی ہے میری، آئندہ نہیں ہوگا۔ یوشے نے معذرت خواہ لہجہ اپناتے ہوئے ان کا ہاتھ چوما۔ وہاں سے میرے جوتے نکال کر لاؤ۔ بڑی سرکار نے الماری کی طرف اشارہ کیا، جبکہ یوشے کو شدید حیرت ہوئی کہ اس کام کے لیے بڑی سرکار نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلوایا ہے۔ مگر پلٹتے ہی اس کی نظر دیوار ساتھ کھڑی امسال پر پڑی تو اسے کچھ کہانی سمجھ میں آئی۔ یہ لیں۔ یوشے نے جوتے بڑی سرکار کے پاؤں میں رکھے۔ انہیں صاف کرو۔
بڑی سرکار کے کہنے پر یوشے نے اپنی چادر سے ان کے جوتے صاف کیے تو امثال اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یوشے، اس لڑکی کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم میرے کہنے پر اسے طلاق نہیں دو گے۔ بڑی سرکار کی بات کا مطلب یوشے کو بخوبی معلوم تھا۔ آپ کہیں تو ابھی اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں۔ یوشے نے شدید غصے سے امثال کو دیکھا، جبکہ امثال کی حیرت زدہ آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیوں لڑکی، اب کیا خیال ہے؟ کیا اب بھی تمہاری اور میری اوقات برابر ہے؟ امثال منہ سے کچھ نہیں بولی، مگر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ اس کے منہ مت لگا کریں۔ کہاں وہ اور کہاں آپ؟ آپ کا مرتبہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے منہ لگیں۔ میں حاضر ہوں، جو بھی کہنا ہوتا ہے مجھ سے کہا کریں۔ یوشے نے بڑی سرکار کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر نرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس لڑکی کو جلد از جلد فارغ کر دو۔ بڑی سرکار نے بھی وہی فرمائش کی جو کچھ دن پہلے راشدہ بیگم نے کی تھی۔ بس الیکشن کا انتظار ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یوشے نے ان کے پاؤں کو معافی کے انداز میں ہاتھ لگایا، جس پر بڑی سرکار نے اس کا کاندھا تھپکا۔ الیکشن کمپین پورے عروج سے جاری تھی۔ ابھی بھی یوشے کا انٹرویو ایک نیوز چینل پر چل رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، کلائی میں قیمتی گھڑی گھماتے ہوئے وہ سنجیدہ چہرے ساتھ کمپیئر کو جواب دے رہا تھا۔ ویسے اس بندے کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ شخص اندر سے کتنا چھچورا ہے۔ آکاشا نے کافی کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اپنی بات کر رہے ہو یا یوشے کی؟ مجھے تو اس میں حیدر کی جوانی نظر آ رہی ہے۔ ادن نے پہلے غصے سے بعد میں مسکراتے ہوئے ٹی وی کو دیکھا۔ جو انسان بکری کے پیچھے پورا گاؤں چھان مارے اور ایک معمولی سی لڑکی سے اپنی بے عزتی کروانے پر فخر محسوس کرے، آپ کے خیال سے وہ چھچورا نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا یہ، جو آپ کے ہاں خوبصورتی کا معیار ہے نا حیدر افندی، تو میری مانے پہلی فرصت میں کسی آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے پاس چکر لگا لیں، یقین مانے کافی افاقہ ہوگا۔ آکاشا نے منہ بناتے ہوئے ٹی وی کی طرف دیکھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اپنی بولتی بند کرو اور مجھے اس کا انٹرویو سننے دو۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور بات کرنے کا انداز تو دیکھو، ادن نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔